अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जब भी मज़हबी मनाज़रों या गुफ्तगू में फ़िरका वाराना मुबाहिस उठते हैं तो एक मखसूस तबके की तरफ से कुरान करीम की एक आयत का सहारा सबसे ज़्यादा लिया जाता है। दावा यह किया जाता है कि कुरान पाक की इस एक आयत से हमारी पूरी इमामत, मासूमियत और 12 आइमा का पूरा निज़ाम अकायद साबित होता है। और वो आयत कौन सी है? सूरह बकरा की आयत नंबर 124, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाते हैं, वइज़िब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। और याद करो, जब इब्राहिम को उनके रब ने चंद बातों से आजमाया तो उन्होंने वो पूरी कर दी। फरमाया, मैं तुम्हें तमाम इंसानों का पेशवा इमाम बनाने वाला हूँ। मुनाज़रीन मिंबरों पर खड़े होकर ये दावा दाग देते हैं कि देखो, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत के बाद इमामत दी, इसलिए इमामत का मुकाम नबूवत से भी बड़ा है और यह इमामत सिर्फ मासूम अफराद ही को मिल सकती है। लेकिन क्या वाकई कुरान करीम के इन अल्फाज का वो मतलब है जो ज़ाकिरीन और मुनाज़रीन बयान करते हैं, या फिर अरबी लुगत, नहवी ग्रामर और ख़ुद इनकी अपनी बड़ी तफासीर इस दावे के बिल्कुल बरअक्स कहानी सुनाती हैं? आज की वीडियो में हम जज्बात से हटकर खालिस साइंसी, लग़वी और नहव ग्रामर के असूलों की रोशनी में इस आयत का जायज़ा लेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि खुद इन्हीं की मोतबर तरीन कुतुब तफासीर खोल कर ये दिखाएंगे कि इनकी अपनी किताबें इस खुद साख्ता नजरिया इमामत को यकसर मुस्तरद करती हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज बात सिर्फ अकीदे की नहीं बल्कि कुरानी अल्फाज के असल फहम की है। दोस्तों, किसी भी अरबी कलाम या कुरानी आयत का मतलब समझने के लिए 3 चीज़ें सबसे बुनियादी होती हैं: इसका लग़वी मफ़हूम, इसकी नहवी व सरफ़ी ग्रामर यानी कि ग्रामर एंड सिंटैक्स, इसका सियाक़ो सबाक़ यानी कि कॉन्टेक्स्ट। आइए सबसे पहले इस आयत के एक एक लफ्ज़ को अरबी ग्रामर और लुगत की कसौटी पर परखते हैं। लफ्ज़ इमामन का लग़वी बामुकाबला इस्तिलाही मफ़हूम। आयत में लफ्ज़ आया है, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामन। अरबी ज़बान और लुग़त अरब मसलन लिसानुल अरब या अल मुफ़रदात अज़ राग़िब अस्फ़हानी में लफ्ज़ इमाम के मायने क्या है? अरबी में इमाम हर उस शख्स या चीज़ को कहते हैं जो आगे हो, जिसकी इक्तदा की जाए या जो रहनुमा हो। जो नमाज पढ़ाए वो भी इमाम है, जो किसी कौम का कायद या बादशाह हो वो भी इमाम है। खुद कुरान मजीद को सूरह अहकाफ में तौरात का इमाम कहा गया। ये आपके सामने वर्सेस आ रही हैं। सूरह यासीन में लोहे महफूज को इमाम मुबीन कहा गया। अब सवाल ये है कि लुगत के एक आम और वसी लफ्ज़ इमाम यानी कि रहनुमा या पेशवा को पकड़कर इसे एक मखसूस मजहबी इस्तिलाह यानी कि 12 मासूम मनसूस मिनल्लाह आइमा पर चश्मा कर देना कौन सी इल्मी दयानतदारी है? ग्रामर की रूह से आयत में इमामन यानी कि नकरा इनडेफिनिट आया है। अगर इससे मुराद कोई खास मनसब या 12 मखसूस ज़वात होते तो अरबी ग्रामर का कायदा है कि इससे मारफा लाया जाता यानी कि डेफिनिट, या इसकी सराहत की जाती। यहाँ नकरा का आना अमूम यानी कि जनरलाइजेशन पर दलालत करता है, यानी पेशवाई और दीनी रहनुमाई। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वमिन ज़ुर्रियती, क्या मेरी औलाद में से भी? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, मेरा ये अहद जालिमों को नहीं पहुंचता। यहां से अजीबो गरीब इस्तदलाल घड़ा जाता है कि चूंकि जालिम को इमामत नहीं मिल सकती और जो मासूम नहीं होता वो गुनाह करता है और गुनाह करना जुल्म है, लिहाजा साबित हुआ
کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ دوستوں، یہ منطقی زبردستی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں لاجیکل فالیسی کی بدترین مثال ہے۔ نفی ظلم سے عصمت ثابت نہیں ہوتی۔ عربی زبان میں الظالمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر، شرک یا سرکشی اور گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ مشرکین کو ظالم کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ کسی شخص کا ظالم نہ ہونا اس بات کی دلیل کیسے بن گیا کہ وہ فرشتہ یا معصوم عن الخطا ہو گیا؟ انسان اگر گناہوں سے تائب ہو جائے، متقی اور عادل بن جائے تو وہ شریعت اور لغت دونوں کی روح سے ظالم نہیں رہتا۔ اگر عصمت شرط ہوتی تو قرآن کیا کہتا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو یہاں مطلق عصمت یعنی کہ انفالبلٹی مراد ہوتی تو قرآن کریم میں اس کے لیے واضح الفاظ موجود تھے۔ قرآن فرماتا لا ینال عہدی غیر المعصومین، لیکن قرآن نے ظالمین کی نفی کی ہے، جس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو شخص شرک، کفر یا فسق و فجور میں مبتلا ہو وہ دینی پیشوائی اور امامت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس آیت کے سیاق و سباق کی، یعنی کہ کانٹیکسٹ کی، جسے مناظرین اکثر گول کر جاتے ہیں۔ یہ پوری آیت سورہ بقرہ کے اس حصے میں واقعہ ہے جہاں اللہ عز و جل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم آزمائشوں، قربانیوں اور بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو جب طرح طرح کے امتحانوں میں ڈالا گیا اور انہوں نے ہر امتحان کو کامیابی سے پورا کیا تو اللہ عز و جل نے ان کے اس صبر اور استقامت کے بدلے انہیں تمام انسانوں کے لیے ایک عالمی رہنما اور پیشوا یعنی کہ امامن بنایا۔ قرآن کا یہ اسلوب اور سیاق و سباق چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ یہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذاتی جلالت قدر، ان کی ابراہیمی دعوت اور عالمی پیشوائی کا ذکر ہے۔ اس کا مقصد دنیا کو یہ بتانا تھا کہ توحید کا اصل مرکز اور پیشوا ابراہیم علیہ السلام ہے، نہ کہ مشرکین مکہ یا وہ یہود و نصارہ جو خود کو ابراہیمی کہتے تھے لیکن ان کے راستے سے ہٹ چکے تھے۔ اس پوری آیت میں نہ امت محمدیہ کے 12 ائمہ کا کوئی ذکر ہے، نہ خلافت بلا فصل کا کوئی تذکرہ ہے، اور نہ ہی کسی سیاسی و مذہبی منصب عصمت کا کوئی اشارہ۔ ایک آیت جو جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی پیشوائی میں نازل ہوئی، اس کا کاپ رائٹ چھین کر اسے ہزاروں سال بعد ایک مخصوص سیاسی و مذہبی عقیدے پر فٹ کر دینا گرامر، لغت اور سیاق و سباق تینوں کا قتل عام ہے۔ دوستوں، اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم اور دھماکے دار حصے کی طرف۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ خرم بھائی یہ تو آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے، آپ کی گرامر اور آپ کی لغت ہے، چلیں میری بات چھوڑیے، آئیے اب شیعہ مذہب کی معتبر ترین مستند اور بنیادی تفاسیر کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے جلیل القدر علماء اور مفسرین اس آیت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جی تفسیر مجمع البیان از علامہ طبرسی، معروف شیعہ مفسر۔ شیعہ مکتبہ فکر کی تفاسیر میں تفسیر مجمع البیان کو انتہائی مرکزی اور قدامت کا مقام حاصل ہے۔ علامہ طبرسی اس آیت کے تحت جب امام کے معنی بیان کرتے ہیں تو وہ صاف لکھتے ہیں، یعنی امام سے مراد وہ شخص ہے جس کی دینی امور میں اقتدا کی جائے اور جس پر اعتماد کیا جائے۔ طبرسی نے یہاں اعتراف کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے انہیں نبوت کے ساتھ ایسا پیشوا بنایا کہ لوگ ان کی شریعت اور دینی رہنمائی کی پیروی کریں۔ انہوں نے یہاں کسی 12 منصوص ائمہ یا الگ سے کسی منصب کا اثبات نہیں کیا، بلکہ اسے نبوت اور رسالت کی تبلیغ اور دینی قیادت قرار دیا۔ اب آئیے ان کی سب سے بڑی اور فلسفیانہ تفسیر، تفسیر المیزان کی طرف۔ علامہ طباطبائی نے اس آیت کی بحث میں زبردست تعویلات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ گرامر اور الفاظ کے سامنے آئے تو انہیں بھی یہ ماننا پڑا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ امامت ان کی ہدایت اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے، ہدایت بالامر کا نام ہے۔ آیت میں جو عہد کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد امامت الہیہ اور دینی عہدہ ہے جو کسی ایسے شخص کو نہیں مل سکتا جو اپنی زندگی میں کبھی مشرک یا ظالم رہا ہو۔ ہمارا علمی سوال، تفسیر المیزان اور دیگر تفاسیر میں مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں جتنی بھی روایات داخل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سب کی سب بعد کے دور کی مرسل، ضعیف اور تاویلی روایات ہیں۔ خود ان کے مفسرین اس بات پر حیران ہیں کہ اگر اس آیت میں 12 ائمہ کی امامت کا نص موجود تھا تو قرآنی الفاظ میں کہیں بھی نہ عدد 12 کا ذکر ہے، نہ ائمہ کے اسماء کا ذکر، اور نہ ہی امامت کو خلافت کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ ان کی تفاسیر کے مطالعے سے یہ بات شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ آیت بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور ان کی ذریت کے صالح انبیاء و صلحاء کے بارے میں ہے۔ اس آیت سے اپنے مخصوص عقیدہ امامت کو جوڑنا محض قابل باطل اور تکلف ہے، جس کی خود ان کے متقدمین مفسرین کے پاس کوئی نص صریح موجود نہیں۔ دوستوں، آج کی اس تفصیلی گفتگو اور سائنسی تجزیے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عربی گرامر اور لغت کی روح سے امام کے معنی صرف پیشوا اور رہنما کے ہیں۔ اس سے مخصوص مذہبی و سیاسی عقیدے میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ لا ینال عہد الظالمین سے مراد شرک اور ظلم کی نفی ہے۔ اس سے عصمت مطلقہ کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ آیت کا پورا سیاق و سباق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی ابراہیمی پیشوائی کو بیان کر رہا ہے۔ خود ان کی اپنی تفاسیر بھی گرامر کے سامنے لاجواب ہیں اور تاویلات کا سہارا لینے پر مجبور ہیں۔ جب مناظرین اور ذاکرین دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت 124 سے گرامر اور نحو کے ہاتھوں ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہو رہا تو وہ فوراً یہاں سے فرار اختیار کر کے ایک دوسری آیت کی طرف بھاگتے ہیں، اور وہ ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24۔ کہتے ہیں چھوڑو بقرہ کو، دیکھو سجدہ میں تو اللہ نے صاف کہا ہے کہ ہم نے ان میں سے ائمہ بنائے، لیکن کیا سورہ سجدہ کی وہ آیت ان کے عقیدے کو بچا پائے گی، یا وہاں بھی ان کے ساتھ اس سے بڑا علمی ہاتھ ہونے والا ہے؟ انشاءاللہ یہ ہم دیکھیں گے اپنی اگلی انکشافی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو اور حقائق روشن ہوئے ہوں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، جبر نہیں ہے۔ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو اجازت دیجئے۔ فی امان اللہ۔